बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दो किताबों के बारे में गुफ्तगू पेश कर रहे हैं। उनमें से एक किताब रिव्यू बर मुबासा बटालवी व चकड़ालवी है और हुजूर की दूसरी किताब मवाहिबुर रहमान है। आज की इस गुफ्तगू में हिस्सा ले रहे हैं मुकर्रम मोहतरम मौलाना मुबश्शिर अहमद साहब कानू। नाज़रीन, सबसे पहली किताब रिव्यू बर मुबासा बटालवी व चकड़ालवी। नवंबर 1902 में मौलवी मोहम्मद हुसैन साहब बटालवी और चकड़ाला ज़िला मियांवाली के रहने वाले मौलवी अब्दुल्ला चकड़ालवी साहब के दरमियान एक मुबासा हुआ। इस मुबासे को मौलवी मोहम्मद हुसैन साहब ने अपने रिसाले इशाअत सुन्ना में शाया फरमाया। इस मुबासे में बुनियादी बात ये रही कि मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब हदीस को कुरान पर काजी ठहराते थे और मौलवी अब्दुल्ला साहब सिरे से ही हुज्जियत हदीस के मुनकिर रहे। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मुबासे पर मुहाकमा फरमाते हुए ये किताब तहरीर फरमाई। तो कानू साहब, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मुबासे पर जो मुहाकमा फरमाया है, जो इस किताब में दर्ज है, उसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं कि वो क्या मुहाकमा था। मौलवी मोहम्मद हुसैन साहब बटालवी जो अहले हदीस फ़िरके के आलिम थे, उन्होंने अपने उस मुबासे के मज़ामीन में इस बात पे ज़ोर दिया कि अगर अहादीस को कबूल ना किया जाए तो इस्लामी तालीम के अहकामात उनसे हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि कुरान करीम में कहीं नहीं लिखा कि नमाज की कितनी रकात हैं, उनके अंदर क्या पढ़ना है, रोज़े के मसाइल की क्या तफसील है, हज के क्या अरकान हैं, कैसे करने हैं, कौन से दिनों में करने हैं, नमाज के अंदर क्या पढ़ना है। इसलिए अहादीस की बड़ी अहमियत है। और कहा कि अस्सुन्नतु काज़ियतुन अला किताबिल्लाह, कि सुन्नत यानी हदीस, क्योंकि अहले हदीस और मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में सुन्नत से मुराद हदीस ही होती है, कि ये अल्लाह ताला की किताब के बयानशुदा किस्सों पे काज़ी है और हकम है। अगर हदीस के बयान और कुरान करीम के किसी किस्से का बयान बाहम इख्तिलाफ रखें तो हदीस के बयान को तरजीह दी जाएगी और कुरान करीम के किस्से को हदीस के किस्से के ताबे करना पड़ेगा। ये नज़रिया मौलवी मोहम्मद हुसैन साहब बटालवी ने अहले हदीस फ़िरका की नुमाइंदगी में पेश किया। इसके बिलमुकाबिल मौलवी अब्दुल्ला साहब चकड़ालवी ने यह नज़रिया पेश किया कि अहादीस तो महज ज़न्नियात हैं, तो ज़न्नी बातों के ज़ख़ीरे पे दीन की बुनियाद नहीं रखी जा सकती, इसलिए अहादीस की कोई हैसियत नहीं। असल चीज़ कुरान है। जो बात कुरान में नहीं, उसको कबूल करने की और उसकी इत्तिबा की हमें ज़रूरत नहीं। इस मुबासे में जो दोनों फरीक के नज़रियात थे, इन पे तबसरा करते हुए हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बटालवी साहिब ने, यानी अहले हदीस आलिम ने, हदीस की शान में इफरात से काम लिया है और मौलवी अब्दुल्ला साहब चकड़ालवी ने हदीस के बारे में, हदीस के मकाम के बारे में तफरीद से काम लिया है। और सिरात मुस्तकीम ये है कि हम दोनों के दरमियान तरीके वसत को अपनाएं। हुजूर ने फरमाया कि कुरान करीम फरमाता है, फ़बिअय्यि हदीसिम बअदल्लाहि व आयातिहि युमिनून। इस आयत रब्बानी में खुदा ताला हमें ये नसीहत करता है कि अल्लाह ताला की आयात, अल्लाह के कलाम कुरान करीम के मुकाबिल और मुखालिफ जो हदीस हो, जो बात हो, उसको कबूल नहीं करना। फरमाया कि इस नसीहत में एक अंदाज से ये पेशगोई मख्फी है कि ऐसा ज़माना भी आएगा
کہ امت میں ایسے افراد بھی پیدا ہوں گے جو حدیث کو، ایسی احادیث کو قبول کریں گے جن کے جو قرآن کریم کے بیان کردہ قصص سے مخالف ہوں گے۔ تو قرآن کریم پہلے ہی اس غلطی کی نشاندہی کرتے ہوئے نصیحت فرماتا ہے کہ قرآن کریم کے قصوں کے بالمقابل کسی حدیث کے قصے کو عظمت نہ دینا، اس قصے کو قبول نہ کرنا۔ قرآن کریم حکم ہے، باقی ہر چیز قرآن کے تابع ہے۔ اگر کسی حدیث کا قصہ، کسی حدیث کا بیان قرآن کریم کے بیان سے مطابقت نہیں رکھتا تو اول کوشش کرو کہ اس کی کوئی مطابقت کی صورت پیدا ہو۔ اگر تطبیق کی کوئی صورت نہ نکلے اور باہم مطابقت پیدا نہ ہو سکے تو اس حدیث کو چھوڑ دو، کیونکہ وہ حدیث فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس آیت نے بٹالوی صاحب کے اہل حدیث فرقہ کے اس خیال کی تردید کر دی ہے کہ حدیث کتاب اللہ پہ قاضی ہے، کیونکہ اس آیت نے بتایا کہ حدیث کتاب اللہ پہ قاضی نہیں، کتاب اللہ ہر چیز پہ مقدم ہے اور وہ ہر حدیث پہ قاضی ہے۔ کتاب اللہ کی روشنی میں احادیث کی صحت کو پرکھا جائے گا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جو چکرالوی صاحب کا عقیدہ ہے وہ حدیث کے بارے میں تفریط پہ مشتمل ہے، انہوں نے تفریط کا پہلو اپنا لیا ہے۔ قرآن کریم مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو بتا دے کہ اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری اتباع کے نتیجے میں تمہیں خدا کی محبت و پیار نصیب ہوگا۔ تو اس آیت نے بتایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع وہ خدا کی محبت کے حصول کے لیے ضروری ہے، اور آپ کی اتباع آپ کے عملی نمونوں کی اتباع ہے، آپ کے عملی نمونوں کی اتباع پہ موقوف ہے۔ تو آپ کے عملی نمونوں کو دیکھنے کے لیے حدیث ایک ذریعہ ہے کہ آپ کا کیا نمونہ تھا۔ وہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ وہ احادیث کی کتب سے اس کی نشاندہی ہوگی۔ تو فرمایا کہ یہ آیت بتاتی ہے کہ احادیث سے انکار ایک طور پر قرآن کریم سے انکار ہے۔ تو دونوں فریق ٹھوکر میں مبتلا ہوئے، بٹالوی صاحب اور ان کا اہل حدیث فرقہ حدیث کے بارے میں افراد اور غلوف میں مبتلا ہوا، جس کے نتیجے میں انہوں نے قرآن کریم کے مقام کو نیچے گرایا، اور چکرالوی صاحب نے اس کے رد عمل کے طور پر حدیث میں تفرید کا پہلو اختیار کیا اور حدیث کی شان کا بالکل انکار کر دیا کہ گویا احادیث بالکل ردی اور نکمی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بٹالوی صاحب کا یہ خیال کہ احادیث قرآن پہ قاضی ہیں یہ درست نہیں، کیونکہ احادیث تو حضرت رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 100-150 سال بعد تبع تابعین کے زمانے میں جمع کی گئی، اور احادیث کا اکثر حصہ خبر واحد، اخبار احاد پہ مشتمل ہے اور ظنیات پہ مشتمل ہے۔ تو اگر قرآن کریم کے بیانات کو احادیث کے تابع قرار دیا جائے اور احادیث کو قاضی اور حکم قرار دیا جائے تو قرآن کریم کی شان بہت داغ ہوتی ہے کہ قرآن کریم کے قصوں کو ہم قبول کریں احادیث کے فیصلے کے نتیجے میں، اور احادیث کی اپنی کیا حیثیت کہ وہ ظنی، اخبار احاد پہ مشتمل۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن حق الیقین کے مقابلے پہ کچھ چیز نہیں۔ تو اس طرح تو قرآن کریم ہی ہاتھ سے جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ صراط مستقیم کے لیے ہمارے پاس 3 رہنما ہیں، 3 چیزیں ہیں۔ سب سے اول خدا کا کلام قرآن کریم، جس کی حفاظت کا خدا نے وعدہ فرمایا، اور اس کی حفاظت کا خدا نے انتظام فرمایا، یہ ہر چیز پہ مقدم ہے۔
اس کے بعد دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ سنت ہمارے لیے رہنما ہے، وہ ہماری ہادی ہے۔ فرمایا کہ ہم اہل حدیث کی اور رسمی محدثین کی اصطلاح کے مطابق سنت کا لفظ استعمال نہیں کرتے، وہ سنت اور حدیث کو ایک ہی چیز قرار دیتے ہیں۔ فرمایا سنت سے میری مراد یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی روش جو ابتدا ہی سے قرآن شریف کے ساتھ ہی قائم ہوئی، قرآن شریف کے ساتھ ہی ظاہر ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ انبیاء کے فرائض میں یہ شامل ہوتا ہے کہ ان پہ جو خدا کا کلام اترے اس خدا کے کلام کی خدا کے بندوں کو تبلیغ کریں، اور پھر اپنے عمل سے خدا کے کلام کی، خدا کے قول کی تفسیر کر کے دنیا کو سمجھا دیں کہ خدا کے کلام کا یہ مطلب ہے۔ مثلا قرآن کریم نے فرمایا کہ نماز پڑھو، مگر یہ نہیں فرمایا تھا کہ کتنی رکعت پڑھو اور کیسے پڑھو۔ حج کرو، لیکن حج کے کیا طریق ہے، یہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے جو خدا کا قول ہے اس کی تشریح میں اپنے عملی نمونے سے بتایا کہ نماز اس طریق سے پڑھو، اتنی رکعت پڑھو، اور حج کا یہ طریق ہے۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ اپنے عمل سے بتایا کہ اس طرح کرو، بلکہ اس عملی نمونے کا پابند اپنی نگرانی میں ہزارہا صحابہ کو بنایا، اور ہزارہا صحابہ کو اس عملی نمونے پہ پابند کر کے ایک تعامل کا سلسلہ جاری کر دیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزوں کی اشاعت کے لیے مامور تھے خدا کی طرف سے، ایک قرآن کریم کی اشاعت کے لیے اور ایک اپنی سنت، اپنے عملی نمونے کی اقامت کے لیے۔ تو یہ دونوں چیزیں ایک یقینی حیثیت رکھتی ہیں۔ اول درجہ یقین کے اعتبار سے قرآن پاک کا ہے جو خدا کا کلام ہے، اس کے بعد دوسرا درجہ یقینی مرتبے کا وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معمولہ متواترہ کو حاصل ہے۔ تو فرمایا کہ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا عملی نمونہ جسے ہم سنت کہتے ہیں وہ ابتدا سے آج تک مسلمانوں کے تعامل کی شکل میں قائم ہے۔ تو فرمایا کہ یہ دوسرا رہنما ہے ہمارے لیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ تیسری چیز حدیث ہے۔ فرمایا حدیث سے مراد وہ اقوال ہیں، وہ روایات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 100-150 برس بعد محدثین نے تبع تابعین کے زمانے میں ان کی توجہ اس طرف ہوئی کہ ہم ان روایات کو جمع کریں۔ انہوں نے اپنی دانست میں بڑی محنت سے، بڑی کوشش کر کے، تنقید کر کے، جانچ پڑتال کر کے، راویوں کے حالات جمع کر کے ان اقوال کو جمع کیا، انہیں ہم حدیث کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ حدیث کی حیثیت قرآن کریم اور سنت کے لیے تائیدی گواہ کی ہے۔ تو جو حدیث قرآن کریم کے بیان کے مخالف ہو یا سنت معمولہ متواترہ کے مخالف ہو وہ حدیث قابل قبول نہیں ہے۔ فرمایا یہ کہنا کہ اگر حدیث نہ ہوتی تو ہمیں اسلام کے مسائل کا علم نہ ہوتا، حضور فرماتے ہیں کہ یہ بات قابل قبول نہیں۔ فرمایا کہ جب حدیثیں بھی جمع نہیں کی گئی تھیں تو کیا لوگ نمازوں کی رکعت سے بے خبر تھے؟ کیا وہ نمازیں ادا نہیں کیا کرتے تھے؟ کیا وہ ارکان حج کی ادائیگی سے بے خبر تھے؟ اسلام کے تمام حدود اور فرائض وہ احادیث کی تدوین سے پہلے ہی عالم اسلام میں ہزارہا بلکہ لکھوکھا مسلمان ان پہ عمل پیرا تھے۔ تو احادیث نے محض ایک تائیدی گواہ کی حیثیت سے اس تعامل کی تائید کی، ورنہ شریعت قرآن کریم اور سنت یعنی تعامل میں محفوظ ہے۔ تو فرمایا کہ محض احادیث کو ہم ردی نہیں کہہ سکتے، محدثین نے اس پہ بڑی محنت کی، لیکن تاہم کیونکہ یہ بعد از وقت تھی اس کو وہ یقینی مرتبہ حاصل نہیں ہو سکا جو قرآن کریم اور سنت معمولہ متواترہ کو حاصل ہوا، جو امت میں تعامل کی شکل میں نسل بعد نسل آج تک جاری ہے۔ جزاکم اللہ۔ قاری صاحب حضور نے اپنی اس کتاب میں مسئلہ ختم نبوت کے بارے میں بھی تشریح فرمائی ہے، تو وہ کیا تشریح ہے ختم نبوت کے مسئلہ کے متعلق جو حضور نے فرمائی؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس طرح حدیث کے بارے میں نہ ہمیں افراد کو اپنانا چاہیے، نہ تفرید کے پہلو کی طرف جھکنا چاہیے، بلکہ مقام وسط کو اختیار کرنا چاہیے۔ فرمایا یہی روش ہمیں ختم نبوت کے بارے میں اختیار کرنا چاہیے۔
نہ تو ہمیں ختم نبوت کا انکار کرنا چاہیے اور نہ ہی ہمیں ختم نبوت کا یہ مفہوم لینا چاہیے کہ آئندہ سے خدا تعالیٰ کا اپنے بندوں سے مکالمات اور مخاطبات کا سلسلہ ہی منقطع ہو گیا۔ فرمایا قرآن کریم یہ آخری شریعت ہے، یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی شریعت کوئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی نیا دین نہیں آئے گا جو اس دین کو منسوخ کر دے۔ لیکن فرمایا کہ ایسا نبی جو صاحب شریعت نہ ہو، جسے نبوت مستقلہ حاصل نہ ہو، وہ تو نہیں آ سکتا۔ وہ تو آ سکتا ہے لیکن ایسا نبی جو صاحب شریعت جدیدہ ہو یا اسے نبوت مستقلہ حاصل ہو، وہ نہیں آ سکتا۔ فرمایا کہ قرآن کریم نے جہاں اس مسئلے کو بیان کیا وہاں خدا تعالیٰ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ فرمایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ولیکن، حضور فرماتے ہیں لیکن کا لفظ عربی زبان میں استدراک کے لیے آتا ہے، یعنی تدارک کے مفاد کی خاطر۔ مقصد یہ کہ لیکن سے پہلے جس چیز کا انکار کیا گیا ہوتا ہے، لیکن کے بعد اسی چیز کے بارے میں اقرار کیا جانا ہے کہ جو مقصد حاصل نہیں ہوا اس مقصد کا اس بات کیا جائے۔ لیکن سے پہلے جس چیز کا انکار ہے، لیکن کے بعد اسی چیز کا کسی اور طور سے کسی اور طریقے سے اس کا اقرار کیا جائے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس آیت میں لیکن سے پہلے اس بات کا انکار کیا گیا کہ جسمانی حیثیت کے اعتبار سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ فرمایا اس انکار میں کہ آپ کسی کے باپ نہیں ہیں اور کوئی مرد آپ کا بیٹا نہیں ہے، دشمن کا یہ اعتراض پیدا ہوتا تھا کہ پھر آپ نعوذ باللہ ابتر ہیں۔ اور اس اعتراض کی تردید میں قرآن کریم نے ایک اور مقام پہ فرمایا تھا کہ انا شانیہ کا ہوول ابتر، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابتر نہیں، آپ کا دشمن ابتر ہے۔ تو اس اعتراض کا بھی یہاں پہ ازالہ کرنا مقصود ہے۔ تو فرمایا کہ ولیکن، لیکن رسول اللہ ہے، آپ جسمانی طور پر تو کسی کے باپ نہیں، لیکن آپ ایک اور انداز سے روحانی فیض رسانی کے اعتبار سے آپ باپ ہیں، آپ کی حیثیت باپ کی ہے۔ فرمایا وہ اس طرح کہ آپ خاتم الانبیاء ٹھہرائے گئے، یعنی آئندہ اسی کو مقام نبوت ملے گا، اسی پہ خدا کے مکالمات اور مخاطبات کا دروازہ کھلے گا جو اپنے اعمال پر اتباع نبوی کی مہر رکھتا ہوگا۔ آپ کے فیض سے، آپ کی اتباع سے وہ فیض یاب ہوگا، اور آپ کے فیض سے فیض یاب ہونے کی بنا پر، آپ کی مطابقت کے نتیجے میں اس مقام پہ سرفراز ہونے کی بنا پر اس کی حیثیت آپ کے روحانی بیٹے اور وارث کی ہوگی۔ ہاں، جو شخص آپ کے فیض سے فیض یاب نہ ہو اور اس کا مقام روحانی اعتبار سے آپ کے بیٹے اور وارث ہونے کا نہ ہو، اس کو مقام نبوت نصیب نہیں ہوگا۔ تو اس آیت میں لیکن کا لفظ استعمال کر کے جہاں آپ کے جسمانی باپ ہونے کا انکار کیا تھا، لیکن کا لفظ لا کر اس کے بعد آپ کے روحانی باپ ہونے کا اقرار کیا گیا کہ آپ کے فیض کے نتیجے میں وہ وجود آپ کا روحانی بیٹا بنے، آپ کے فیض رسانی کے اعتبار سے، آپ کے فیض کے نتیجے میں مقام نبوت پانے کے اعتبار سے وہ نبوت کے مقام پہ سرفراز ہو۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس نے یہ بتایا کہ ایسا شخص جس نے آپ کی اتباع نہیں کی، جو آپ کا امتی نہیں بنا، اسے روحانی طور پہ آپ کا بیٹا ہونا نصیب نہیں ہوا، وہ آپ کا روحانی وارث نہیں بنا، وہ مقام نبوت پہ سرفراز نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو عقیدہ ہے کہ مسیح اسرائیلی یہاں پہ آئے گا، وہ عقیدہ درست اور قابل قبول نہیں، اس آیت کے خلاف ہے۔ فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ امتی بنے گا، جیسا کہ حدیث میں لکھا ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسیح آئے گا میری امت میں، امامکم منکم، وہ اے مسلمانوں تم میں سے ہوگا، جس طرح تم میرے امتی اور میرے اتباع کا دم بھرتے ہو، وہ بھی میرا غلام ہوگا اور میرا متبع ہوگا۔ تو فرمایا کہ دیکھو جس طرح اس حدیث نے پیش گوئی کی کہ آنے والا مسیح امتی ہوگا،
اور امتی کا مفہوم یہ ہے کہ ایسا انسان جسے ہر روحانی کمال، ہر روحانی مقام، ہر روحانی انعام اس نبی مطبوع کے فیض کے واسطے سے ملے، اس نبی مطبوع کی اتباع کے واسطے سے ملے، اس کو امتی کے لقب سے موسوم کیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ اب اسرائیلی مسیح، اس کو تو مقام نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے واسطے سے نہیں ملا، اس پر تو لفظ امتی کا مفہوم صادق نہیں آتا، کیونکہ اس کو تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے سے 600 سال پہلے مقام نبوت مل چکا تھا، وہ تو آپ کا روحانی بیٹا نہیں ہے نا۔ یہ کہنا کہ صاحب اب وہ آئے گا اور اس کی نبوت اس سے واپس لے کر اس کو نئی قرآنی نبوت دی جائے گی، حضور نے فرمایا اس تکلف کی کیا ضرورت ہے۔ اصل بات تو یہ تھی کہ امتی کو یہ مقام عطا کیا جائے، اگر آئندہ تابع نبوت مل سکتی ہے، جیسا کہ یقیناً مل سکتی ہے، تو پھر آپ کا امتی آپ کے اتباع کی برکت سے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کی برکت سے اور آپ کے فیض سے فیض یاب ہونے کے نتیجے میں زیادہ حقدار ہے کہ اس کو مقام نبوت پہ سرفراز کیا جائے۔ فرمایا ورنہ جو مسیح پہلے ہی مقام نبوت پا چکا، اس کو دوبارہ نبی بنانا اور نبی کو نبی بنانا یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ فرمایا اس کی تو ایسی مثال ہے کہ ایک کیمیا گر یہ دعویٰ کرے کہ میں سونا بنا سکتا ہوں، اور اس دعوے کے امتحان کے وقت وہ سونے پر ہی بوٹی ڈال کر کہہ دے کہ دیکھو سونا بن گیا، اسے کوئی کیمیا گر تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہو سکتا، کیونکہ کیمیا گر کا کمال تو یہ ہے کہ کسی اور دھات پہ بوٹی ڈالے اور اس کو سونا بنا دے۔ سونے کو سونا بنانا کیا مطلب؟ فرمایا نبی کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے اتباع کی وساطت سے، اپنے اتباع کے فیض سے کسی امتی کو مقام نبوت پہ پہنچائے، ورنہ نبی کو نبی بنانا یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو فرمایا کہ یہ آیت خاتم النبیین کی حقیقی تشریح ہے۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ تو ناظرین، یہ تو تھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب ریویو بر مباحثہ بٹالوی و چکڑالوی۔ اب حضور کی دوسری کتاب کی طرف ہم آتے ہیں، جس کا نام ہے مواہب الرحمن۔ جنوری 1903 میں یہ کتاب تصنیف ہوئی۔ مصر کے ایک اخبار کے ایڈیٹر مصطفیٰ کمال پاشا، جو اللواء رسالہ کے ایڈیٹر تھے، انہیں ایک اشتہار موصول ہوا جس اشتہار میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعاوی کی بابت لکھا ہوا تھا، اور اس میں یہ بھی ذکر تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جو کامل متبعین ہیں ان کو طاعون کے حوالے سے جو ٹیکہ لگوانے وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر مصطفیٰ کمال پاشا، جو اللواء رسالہ کے ایڈیٹر تھے، انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ اس طرح کا علاج نہ کرنا، دوائی کا استعمال نہ کرنا، یہ توکل کے خلاف ہے، قرآن مجید کی تعلیمات کے سراسر منافی ہے۔ تو اس نے جب یہ اعتراض کیا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی اس کتاب میں اس اعتراض کا جواب جو ہے وہ بڑی تفصیل سے دیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی مضامین ہیں، ان مضامین کے حوالے سے اور حضور نے اس اعتراض کا کیا جواب دیا، مکرم و محترم مولانا مبشر احمد صاحب کالوں ہمیں بتائیں گے۔ تو کالوں صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ مصری اخبار کے اس ایڈیٹر نے جو اعتراض کیا تھا کہ طاعون کا ٹیکہ نہ لگوانا یہ ترک اسباب ہے اور قرآنی تعلیم کے خلاف ہے، حضور نے اس کا کیا جواب دیا ہے؟ جیسا کہ آپ نے ابھی بیان فرمایا، مصطفیٰ کمال پاشا نے یہ اعتراض کیا کہ توکل اس بات کا نام نہیں کہ انسان ظاہری تدبیر کو چھوڑ دے۔ فرمایا کہ بیماری میں علاج کرنا اور دوا کا استعمال کرنا اور کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے دنیاوی ذرائع کو اختیار کرنا، یہ شریعت کے تقاضا کے عین مطابق ہے، اور کسی معاملے میں ظاہری اسباب کو چھوڑ دینا
کہ جی ہم توکل کر کے بیٹھے ہیں، فرمایا یہ قرآن کریم کی تعلیم کہ لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، کہ اے مومنو تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، فرمایا یہ اس قرآنی نصیحت کے خلاف ہے۔ اس پر حضور فرماتے ہیں کہ جہاں قرآن کریم نے ظاہری تدابیر کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور رعایت اسباب کی نصیحت کی، وہیں بعض مقامات ایسے ہیں کہ جب اولیاء اللہ کو خدا تعالیٰ اپنے محبوبوں کو رعایت اسباب سے منع کر دیتا، تو جب تک خدا تعالیٰ کسی انسان کو اپنی وحی الہی سے رعایت اسباب سے منع نہ کرے، اس وقت تک رعایت اسباب انسان کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اگر خدا تعالیٰ کسی اپنے پیارے انسان کو اپنی وحی ربانی کے نتیجے میں ترک اسباب کا حکم دے، تو اس وقت اسباب کو اختیار کرنا یہ خدا کی نافرمانی کا موجب ہے۔ تو فرمایا کہ جہاں رعایت اسباب خدا کے حکم سے ہوتی ہے، وہیں ترک اسباب پہ جب خدا کا حکم ہو تو وہ بھی خدا کی رضامندی کا موجب ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ قرآن کریم اس مثالوں سے بھرا پڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے محبوبوں کو حکم دیتا ہے اور اس حکم کی بنا یہ ہوتی ہے کہ جب وہ خدا کے بندے، وہ خدا کے مقرب انسان خدا کی خاطر عام حالات سے ہٹ کر اخلاق اور قربانی کا نمونہ پیش کرتے ہیں، تو خدا تعالیٰ کے اپنے ان بندوں سے محبت و وفا اس بات کی متقاضی ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ بھی اپنے ان محبوبوں کے لیے عام حالات سے ہٹ کر سلوک اختیار کرے۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھیں، جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو خدا نے وحی کی کہ موسیٰ کو دریا میں بہا دے، تو کیا انہوں نے ترک اسباب کیا تھا؟ کیا انہوں نے نافرمانی کی؟ کیا اپنے بیٹے کو ہلاکت کے سپرد کر دیا؟ نہیں، کیونکہ ان کو خدا کا حکم تھا کہ اپنے بیٹے کو دریا میں بہا دے، انہوں نے بہا دیا۔ اگر وہ نہ بہاتی تب گناہ گار قرار پاتی۔ فرمایا کہ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم دریا پار کرو، تو کیا موسیٰ علیہ السلام جب دریا میں گئے پار کشتیوں کا انتظام کر کے گئے تھے؟ کیا انہوں نے کسی پل کی تلاش کی تھی؟ تو کیا وہ اور ان کے ساتھی جو بغیر پل کے اور بغیر کشتیوں کے انتظام کے دریا میں داخل ہو گئے، تو کیا انہوں نے اس حکم کی نافرمانی کی تھی؟ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کے لیے خارق عادت سلوک کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ دنیاوی اسباب کے محتاج نہیں ہوتے۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھیں، جس طرح جب موسیٰ کی ماں کو حکم ملا اس کو کسی کشتی کی ضرورت نہیں رہی۔ فرمایا کہ دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام جو اندھوں کو اور مبروز کو شفا دیتے تھے، وہ کون سی دوا استعمال کرتے تھے؟ فرمایا کہ دیکھیں، جب موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے دریا پار کیا تو کون سے پل کا سہارا لیا، کون سی کشتیوں کا انتظام کیا؟ فرمایا کہ بات یہ ہے، جو خدا کے پیارے ہوتے ہیں ان کے لیے جب خدا کا حکم ہو تو اسباب کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اسباب میں مقید نہیں ہے۔ وہ جب کوئی کام کرنا چاہے تو بغیر باپ کے اولاد پیدا کر سکتا ہے، بغیر پانی کے فصلوں کی آبپاشی کا سامان کر سکتا ہے، بغیر دوا کے مریضوں کو شفا دے سکتا ہے۔ فرمایا کہ دیکھو، آدم کو خدا نے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، یحییٰ علیہ السلام کو پیدا کیا خارق عادت کے طور پر۔ تو فرمایا کہ خدا کے محبوبوں پر جب وہ خدا کے حکم سے کوئی کام کرتے ہیں خدا کی وحی کی اتباع میں، تو ان پہ اعتراض کرنا درست نہیں۔ دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی خضر نے بچہ قتل کر دیا، کشتی میں سوراخ کر دیا، اور بظاہر یہ نظر آتا تھا کہ یہ کشتی اور اس کے تمام مسافروں کو ڈبو دیں گے، لیکن انہوں نے خدا کے حکم سے کیا، خدا کی وحی کے نتیجے میں کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے یہ کام، عیسیٰ علیہ السلام کے یہ کام، موسیٰ کے ساتھی خضر علیہ السلام کے یہ کام، موسیٰ کی ماں کا اپنے بچے کو دریا میں بہانے کا یہ فعل، یہ قابل اعتراض نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے امور خدا کے حکم سے ہوئے۔ حضور نے فرمایا کہ یہی کیفیت میری ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے اور میرے متبعین کے سوا جو لوگ اس طاعون کے طوفان میں طاعون کا احتیاطی ٹیکہ نہیں لگوائیں گے، وہ خدا کی بارگاہ میں مجرم قرار پائیں گے۔
کیونکہ ان کے بارے میں خدا کا وعدہ نہیں ہے. لیکن خدا نے مجھے اور میرے کامل متبعین جو بغیر کسی نفاق اور ریا کی ملونی کے میری اتباع کرتے ہیں، ان کے سینوں میں میری محبت اور پیار جاگزیں ہے. اگر وہ ٹیکہ لگوائیں گے، اس احتیاط کو اختیار کریں گے خدا کی وحی کے باوجود، تو وہ مجرم قرار پائیں گے. تو فرمایا کہ دیکھو، یہ میں کسی ظن اور قیاس کی بات کی بنیاد پہ بات نہیں کر رہا. ایک زمانہ تھا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا کہ تم مسیح ہو، تم مہدی ہو. میں نے اس بات کا اعلان کیا. دنیا نے مخالفت کی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری تائید میں متواتر نشانات اور خوارق کا ظہور شروع ہو گیا. ان متواتر خوارق اور پیشگوئیوں اور نشانات کی بارش نے مجھے بتایا کہ مجھ پہ اترنے والا کلام یہ خدا کا کلام ہے، اور میری تائید میں خدا تعالیٰ ان کرامات کا اظہار کر رہا ہے. اسی خدا نے جس نے میری صداقت کے اتنے نشانات دنیا کو دکھائے برسات کی طرح، اس خدا نے مجھے بتایا کہ ان قریب طاعون کی بیماری آنے والی ہے. تو جس خدا نے مجھے یہ وحی کی کہ طاعون کی بیماری آنے والی ہے، اور پھر طاعون کی بیماری آ گئی، اسی خدا نے مجھے یہ وحی کی کہ لولا الاکرام لہلک المقام. اگر تیری عزت اور احترام مجھے منظور نہ ہوتی تو یہ بستی جہاں تیرا بسیرا ہے، یہ بستی بھی اپنے ان جرائم پیشہ افراد کی جرائم کی پاداش میں ہلاک و تباہ و برباد کر دی جاتی. مگر تیرے احترام کی خاطر تیری اس بستی میں قسم کی تباہی افکن تعاون نہیں آئے گی، جس قسم کی بربادی بخش تعاون دوسری بستیوں کو اپنی لپیٹ میں لے گی. فرمایا یہ بات بھی میں نے پوری ہوتے دیکھی. پھر خدا نے اسی تعاون کے زمانے میں، جو کہ ایک طوفان کی مانند اس ملک کے باشندوں کو اپنی لپیٹ میں لیے جا رہی تھی، خدا نے مجھے وحی کی کہ میں تیری حفاظت کروں گا. جو لوگ تیرے چار دیواری میں آئیں گے ان کی حفاظت کروں گا، اور جو لوگ تیری جماعت میں سے جو تیری بیعت کرنے و تیری اتباع کریں گے اور ظلم اور تکبر سے کام نہیں لیں گے، سرکشی کی روش کو نہیں اپنائیں گے، ان کو بھی میں تعاون سے بچاؤں گا. فرمایا یہی سلوک خدا نے میرے ساتھ کیا. تو اتنے خدائی وعدوں کے بعد، ان وعدوں کو پورا ہوتے دیکھنے کے بعد، میں نے خدا کے اس نشان کو مشتبہ ہونے سے بچانے کے لیے خدائی حکم کے نتیجے میں اپنے بارے میں اور اپنے کامل اور مخلص متبعین کے بارے میں یہ ہدایت جاری کی کہ ہم ٹیکہ نہیں لگوائیں گے تاکہ خدا کا یہ نشان مشتبہ نہ ہو. تو یہ حضور نے اس اعتراض کی بابت بیان فرمایا. جزاکم اللہ. کم صاحب اسی کتاب میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ختم نبوت کی حقیقت بیان فرمائی ہے، وہ حقیقت کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم خدا کی کتاب پہ ایمان لاتے ہیں کہ خدا کا کلام قرآن کریم یہ خدا کی آخری وصیت ہے، یہ آخری کتاب اور آخری شریعت ہے. اس کے بعد کوئی ایسی کتاب نہیں آئے گی جو اس خدا کی کتاب کو منسوخ کر دے، اس کی وصیت کو تبدیل کر دے اور اس کی شریعت کو ختم کر دے. فرمایا آئندہ جو بھی نبی آئے گا وہ اسی قرآن کا خادم بن کر آئے گا، وہ انبیاء کے رنگ میں رنگین ہو کر آئے گا، اور صرف وہ نبی بنے گا جس کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض نے اس کی تربیت کی ہو اور آپ کے وعدوں نے اس کے ظاہر ہونے کی بشارت دی ہو اور آپ کی پیشگوئیوں اور وعدوں کے نتیجے میں اس کا ظہور ہوا. فرمایا کہ ایسا شخص جو نئی شریعت پیش کرے، آپ کی شریعت کو منسوخ کرے، آپ کی شریعت میں کوئی کمی بیشی کرے، ایسا نبی نہیں ہو سکتا. وہ نبی رحمان کا نمائندہ نہیں، وہ شیطان کا ترجمان ہوگا. فرمایا جو آپ کے فیض سے فیض یاب نہ ہو، آپ کے فیوز کا انکار کرنے والا ہو، وہ بھی مقام نبوت پہ سرفراز نہیں ہوگا. وہ خدا کی بارگاہ میں اختلاف برداشت تو ہو سکتا ہے، صادق اور راست باز نہیں ہو سکتا. فرمایا یہ بات ایسی ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمائی آیت خاتم النبیین میں. فرمایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی حیثیت کے اعتبار سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے،
لیکن اپنی فیض رسانی کے اعتبار سے ان لوگوں کو جو آپ کی پیروی کرنے والے ہوں، آپ کے کامل متبعین میں سے ہوں، ان کو فیض رسانی کے اعتبار سے مقام نبوت پہ پہنچانے کے لحاظ سے آپ روحانی طور پہ ان کے باپ ہیں۔ تو فرمایا کہ یوں سمجھیں کہ آئندہ جو بھی نبی آئے گا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بن کر آئے گا۔ اور حضور نے فکرہ استعمال کیا کہ یوں سمجھے کہ آئینے میں ایک احمد نظر آ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ کسی انسان کو آئینے میں نظر آنے والی اپنی تصویر پہ کوئی غیرت نہیں ہوتی۔ اسی طرح کسی انسان کو اپنے بیٹوں کے کمالات پانے پر، اپنے شاگردوں کے کمالات پانے پر کسی قسم کی کوئی غیرت نہیں ہوتی، بلکہ خوشی اور فخر کا مقام ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ کی اتباع کی واسطے سے، آپ کے فیض سے فیض یاب ہونے کے نتیجے میں آپ کا روحانی بیٹا آپ کی صفات کا مظہر بننے کی بنا پر اور آپ کا کامل تابع اور خادم ہونے کی بنا پر آنے والا نبی وہ آپ کے مقام کے خلاف نہیں، بلکہ آپ کے مقام اور آپ کے عظمت شان کو دنیا میں نکھار کر پیش کرنے والا ہے۔ تو وہ آپ کے کمالات کے اظہار کرنے والا ہے، آپ کی شان کو نمایاں کر کے پیش کرنے والا ہے، نہ کہ آپ کی شان کی تحقیر کرنے والا۔ تو فرمایا کہ یہ مقام خاتم النبیین کی حقیقت ہے۔ لیکن فرمایا کہ جس مسیح کو وہ لا رہے ہیں اس کا آنا تو آپ کو جھوٹا قرار دیتا، نعوذ باللہ، کیونکہ آپ نے بشارت دی کہ آنے والا مسیح میری امت میں سے ہوگا، میرا امتی ہوگا۔ اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ مسیح جو بنی اسرائیلی قوم میں سے تھا، یہودی امت میں پیدا ہوا، وہ اب ذلت کا شکار ہو چکی ہے۔ اگر ہم اسی یہودی قوم کا ایک فرد اسرائیلی مسیح کو دوبارہ لانے کا عقیدہ اختیار کریں اور اسے مقام نبوت پہ سرفراز کریں تو گویا دوسرے الفاظ میں قرآن کریم کی یہ باتیں منسوخ قرار دینی پڑیں گی، جہاں یہ کہا گیا کہ یہودی قوم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلت کی اتھاہ گہرائی میں جا پڑی۔ کیونکہ جس قوم کا ایک فرد دوبارہ مقام نبوت پہ آ جائے اور دنیا اس سے فیض یاب ہو تو اس کو تو کھوئی ہوئی عزت دوبارہ نصیب ہو گئی، اس کی ذلت اور اعتبار وہ تو ترقی کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ تو یہ بات قرآن کریم کے بیانات کے مخالف ہے کہ ایک ایسا انسان جس کو خدا تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے 600 سال پہلے مقام نبوت پہ سرفراز کیا، جس کی نبوت کا کمال اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کا فیض کا کوئی دخل نہیں، جس نے آپ کی اتباع نہیں کی، وہ اگر یہاں پہ آ جائے تو مقام خاتم النبیین کے خلاف ہے، کیونکہ وہ آپ کا روحانی بیٹا نہیں ہے، وہ آپ کا وارث نہیں ہے، اس نے آپ کی اتباع نہیں کی، آپ سے اس نے فیض نہیں پایا، اسے جو مقام نبوت ملا وہ تو آپ کے فیض کے بغیر مل گیا۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ آئندہ جو نبی آئے گا وہ آپ کا روحانی بیٹا ہوگا فیض پانے کے اعتبار سے، تا نمونہ فیض محمدی کسی پہ مشتبہ نہ ہو۔ تو یہ حضور نے مسئلہ ختم نبوت کی تشریح بیان فرمائی ہے۔ جزاکم اللہ۔ کل صاحب اسی کتاب میں حضور نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں جو عقیدہ بیان فرمایا ہے، اپنا عقیدہ، وہ کیا عقیدہ ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے عقائد جو ہیں ان میں ایک یہ بات بھی شامل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش یہ خارق عادت تھی اور خدا تعالیٰ کی محض قدرت مجردہ کے نتیجے میں ان دونوں کی پیدائش ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل ایسی قوم تھی جس نے مسلسل نبیوں کے ساتھ توہین آمیز سلوک روا رکھا، ہر برائی کی انتہا پہ وہ پہنچے۔ جب ان کے اندر بدیاں اپنے شباب کو پہنچیں تو خدا کی نظروں سے گر گئے، تو خدا تعالیٰ نے ان کے جرثومے سے نبوت کی نعمت کو چھین لیا۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے ایک ہی صورت میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے واقعات کو بیان کیا۔
ان دونوں واقعات کو ایک ہی صورت میں اکٹھا کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ پہلے خدا نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا جو خارق عادت ہے، اس کے بعد مسیح علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا جو اس سے بڑھ کر خارق عادت ہے، یعنی پہلے چھوٹا واقعہ بیان کیا پھر اس سے بڑا، کیونکہ حضرت یحییٰ کی پیدائش وہ بھی خارق عادت ہے، اس میں بھی اسرائیلی بشری قوا کا دخل نہیں، کیونکہ ماں بڑھیا ہے، بانجھ ہے، اولاد کے قابل، باپ بھی بوڑھا، عمر رسیدہ ہے، تو یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش وہ بھی خارق عادت تھی، اور وہ اس جانب اشارہ تھی اب نبوت اسرائیلی سلسلے سے منقطع ہونے والی۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے پیدائش ہوئی، گویا آپ کسی اسرائیلی مرد کی اولاد نہیں تھی، تو یہ ایک اور انتباہ تھا اسرائیلی قوم کے لیے کہ اب اسرائیلی سلسلہ سے، اب اسرائیلی خاندان سے نبوت کی نعمت یہ منتقل ہونے والی ہے اور سلسلے کی طرف۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں سے نبوت اور وحی کی نعمت وہ خدا نے چھین لی اور بنی اسماعیل میں اس کو منتقل کر دیا۔ تو گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے نبوت کے منتقل ہونے کی ایک علامت تھے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے لیے آپ ارہاس کے طور پر تھے کہ آپ کے بعد وہ عظیم الشان نبی آئے گا جو اسماعیلی سلسلے کا فرد ہوگا، جیسا کہ پیشگوئیاں اور بشارات تھیں۔ حضور نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام اپنے باپ یوسف نجار کے بیٹے تھے، یوسف نجار کے نطفے سے پیدا ہوئے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ بڑی ہی جاہلانہ بات ہے۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو اس بات پہ غور کرو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم وہ تو یوسف نجار کے ساتھ نکاح سے پہلے ہی حاملہ ہو گئی تھی، اور حمل کے دوران یوسف سے نکاح ہوا، اور حضرت مریم کی والدہ نے حضرت مریم کو ہیکل کے سپرد کر رکھا تھا، نظر مان رکھی تھی یہ نکاح نہیں کرے گی۔ تو فرمایا کہ حضرت مریم کا حمل اور حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں عقلاً صرف دو ہی صورتوں کا امکان ہے، یا تو ہم یہ کہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محض خدا تعالیٰ کی قدرت مجردہ کے نتیجے میں پیدا ہوئے، یا پھر ہم یہ کہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش وہ حرام کی ولادت تھی۔ تو فرمایا کہ قرآن کریم نے چونکہ آپ کی پیدائش کو مقدس قرار دیا، آپ کی ماں کو مقدس قرار دیا، آپ کے وجود کو مقدس قرار دیا، اور آپ کا حمل حضرت مریم کے نکاح سے قبل واقع ہونا وہ اس بات کا پیغام ہے کہ ہم صرف اسی ایک بات کو قبول کرنے کے پابند ہو سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت وہ اپنے یوسف نجار کے نطفے سے نہیں تھی، وہ محض خدا کے اذن سے تھی، خدا کی قدرت مجردہ کے نتیجے میں آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ کل صبح آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ان دونوں کتابوں کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ آگاہ کیا۔ تو ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک اور کتاب لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔